बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है इस्लाम में हकूक़ुल इबाद का तसव्वुर। ये बुनियादी नुक्ता है कि इंसान हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद को सही मानों में समझ सके और उनकी अदायगी के लिए कोशिश करता रहे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस बात के ऊपर काम नहीं किया जाता, उसकी आपस में जो दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उस फ़र्क को समझते हुए उस पर अमल करने की जो कोशिश है वो हमारे यहाँ नापैद हो चुकी है। आज हम इसकी अहमियत के ऊपर बात करेंगे। हकूक़ुल इबाद कितने ज़रूरी हैं, क्या हकूक़ुल इबाद की अदायगी में कोताही हो जाए तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से उसकी माफ़ी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर हकूक़ुल्लाह में कमी रह जाए तो उसकी माफ़ी तो ज़ाहिर है अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह पाक दे सकते हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद का मामला किस तरह से ये सेटल होगा इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। कुरानी हवालों से बात करेंगे, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के अंदर बात करेंगे। मैं इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए जिन मेहमान शख्सियात को मैंने प्रोग्राम में दावत दी है, अल्लामा सैयद शबीर हुसैन शाह साहब मजहबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह साहब, आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा मशाइख बोर्ड के। मुझसे आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए, थैंक यू। मैं मुफ्ती अल्लामा सैयद शबीर हुसैन शाह साहब के पास जाना चाहूँगा। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो हकूक़ुल इबाद, ज़ाहिर है हकूक़ुल इबाद के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो है कि बंदों के हकूक़, बंदा आप और मैं हैं, हमारे आपस में हकूक़, घर वालों के हकूक़, बहन भाइयों के हकूक़, माँ बाप के हकूक़, बीवी बच्चों के हकूक़। ये हकूक़ जो हैं इसका तसव्वुर बुनियादी तौर पर इंसान को माशरे के अंदर इज्तमाही तौर पर जब हम इस हकूक़ की अदायगी की तरफ बढ़ते हैं तो इज्तमाही तौर पर एक हमारा माशरा जो है वो इतना खूबसूरत कम्बिनेशन प्रोवाइड करता है हमें कि इंसान अगर इसकी अदायगी करने वाला बन जाए तो ये माशरा बुराइयों से पाक हो, मसाइल से पाक हो, और मैं समझता हूँ लड़ाई झगड़े से पाक हो। आज हकूक़ुल इबाद का जो तसव्वुर है वो नापैद हो चुका है। अपनी ज़ात की फ़िक्र है, अपने घर वालों की भी इतनी फ़िक्र नहीं की जाती। मैं चाहूँगा कि हकूक़ुल इबाद के ऊपर सबसे पहले आप रोशनी डालें, फिर ताकि हम इसकी अहमियत के ऊपर बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद अरसलान फ़ारूक साहब और आपके साथ जितनी टीम है सच टीवी की। तो हुकूकुल इबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूकुल इबाद एक ऐसी अहमियत के हामिल हैं कि परवरदिगार आलम ने हुकूकुल्लाह दो ही चीज़ें हैं, एक हुकूकुल इबाद है और एक हुकूकुल्लाह है। अल्लाह के जितने अम्बिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके राह हिदायत पर गमजन लोगों को गमजन किया और राह हिदायत पर चलने की हिदायत की और राह अमल पर चलाने की कोशिश की। तो दो ही चीज़ें लोगों के ज़हन नशीन की और दो ही चीज़ें लोगों के सामने रखी, एक बंदों का अल्लाह के साथ ताल्लुक़, बंदों का अल्लाह के साथ रब्ता, और दूसरा बंदों का बंदों के साथ रब्ता, बंदों का इंसानों के साथ ताल्लुक़। तो जब बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और रब्ता कायम होगा तो उसको हुकूकुल्लाह का नाम दिया जाएगा, और जब बंदे का बंदे के साथ ताल्लुक़ होगा, बंदे का बंदे के साथ रब्ता होगा और बंदा बंदे का ख्याल रखेगा तो उसको हुकूकुल इबाद का नाम दिया जाएगा। कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वाह 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 वाह, बहुत तो बिल्कुल ठीक है। परवरदिगार आलम ने जहां तक हुकूकुल्लाह का ताल्लुक है तो हुकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं। मेरा रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, इलाही गलती हो गई थी, हम खताकार थे, हमसे खता हो गई, तो अल्लाह फरमाएगा मैं बड़ा मेहरबान हूँ, रहीम हूँ, करीम हूँ, जाओ मैंने सबको माफ किया, लेकिन तब तक जन्नत में नहीं जाने दूंगा, तब तक मैं जन्नत में नहीं जाने दूंगा जब तक उन बंदों से माफी ना लेके आओ, माफी का परवाना ना लेके आओ जिनके तुमने हुकूक पामाल किए हैं, जिनके तुमने हक तलफी की है, उनसे माफी का परवाना नहीं आएगा तो जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं नहीं खुल खुल सकता। सकता। बिल्कुल ठीक हत्ता फरमा कि रहे हैं आप। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो शहीद
جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو، لیکن اللہ فرمائے گا جنت میں تب تک تو بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک ان لوگوں سے معافی کا پروانہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگا جن کی حق تلفی کی ہوگی۔ علامہ صاحب اس میں بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ کہ انسان اللہ کا مجرم ہو تو یہ اتنا خطرناک بات نہیں ہے، لیکن اگر انسان کا مجرم ہو تو یہ خطرے کی بات یہ ہے۔ خطرے کی بات۔ جس طرح سے آپ نے یہ بات کہی یا آپ نے انڈورس کیا اس بات کو کہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اللہ کے جو حقوق اللہ ہیں ان کی تو معافی مل سکتی ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت انسان کو انسان کی طرف ریفر کریں گے کہ جاؤ اس کی معافی کا پرمانہ اس سے لے کے آؤ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، جن کے ساتھ جس کے زیادتی کی، حقوق کھائے ہیں، جس کے حق تلفی کی ہے، جس کو اس کا آپ نے معاشرے کے اندر صحیح حق نہیں ادا کیا۔ میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، اسلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن قائم کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور اور فخر کرنے والا خود بین ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت سورہ نساء کے اندر واضح طور پر بتا رہی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر توازن بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جو انسان کو انسان کے حقوق بھی بتلاتا ہے اور انسان کے جو رب سے متعلقہ حقوق اللہ ہیں ان کو بھی بتاتا ہے، ان میں توازن قائم کرتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل بیت محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، شکر میرے اللہ کو اپنے بندے کے اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تو ارسلان فاروق صاحب آپ کا، آپ کی ساری ٹیم کا اور بالخصوص چیئرمین صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سچ کی اس سکرین کو سچ کا علمبردار بنا کر تمام انسانیت کے اصلاحی پہلوؤں پہ گفتگو کرنے کے لیے کبھی دانشوروں کو، کبھی مدبروں کو، کبھی مفکروں کو، کبھی علماء کو، کبھی اولیاء کو بلا کر معاشرے کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جیسے کہ آج کا یہ عنوان ہے۔ تو ارسلان صاحب، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اقبال کہتے ہیں کہ درد دل کے لیے، ناظرین، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر عبادت اور ریاضت مقصود ہوتی تو ناظرین فرشتوں نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اگر انسان کو بنانے کا مقصد تسبیح و تعلیل ہے، حمد و ثنا ہے، تقدیس ہے، تو یا رب اس کے لیے ہم کافی نہیں۔ تو میرے رب نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یقیناً اس محبت کو پیدا کرنا تھا جو مظہر خداوندی ہے، اور وہ محبت اسی صورت میں آ سکتی تھی جب انسان کا وجود ہو اور پھر وہ انسانوں سے دنیا بھر جائے، پھر ان میں ایک رشتہ محبت اس معاشرے کا حسن بن جائے، اور اس محبت سے ہی حقوق جنم لیتے ہیں۔ جہاں نفرت ہوتی ہے وہاں حقوق سلب ہوتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حقوق جنم لیتے ہیں۔ جنم لینے کی بات آئی تو ناظرین سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے بعد اللہ نے قرآن میں ماں باپ کا حق فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے حقوق سے آگے چلیں تو پھر اسی آیت مقدسہ کی جانب، جس کے ٹرانسلیشن، جس کا ترجمہ محترم ارسلان صاحب نے میری اور آپ کی نظر کیا ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ یہ جنب کہتے ہیں پہلو کے ساتھ، اور پہلو معاشرے میں جب اس آیت میں ہم دیکھیں گے تو پڑوسی آتا ہے۔ ماں باپ کے بعد حقوق ہیں اقربا کے، اپنے خاندان کے، رشتہ داروں کے، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صلہ رحمی کا نام دیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب ہم صلہ رحمی سے آگے نکلیں تو پھر آ جاتا ہے والجار الجنوب، جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے حقوق۔
اور پڑوس میں سے نکلیں تو پھر محلہ ہے، محلے سے نکلیں تو پھر شہر ہے، شہر سے نکلیں تو پھر سوسائٹی ہے۔ ان تمامی معاملات میں ہم پر ایک دوسرے کے حقوق لازم ہیں، جسے یورپ ہیومن رائٹس تو کہتا ہے، مگر جتنا قتل عام یورپ میں اور یورپ کے پلیٹ فارموں سے حقوق انسانیت کا ہو رہا ہے، کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، بدترین مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ حقوق فلسطینیوں کے ہوں، چاہے وہ حقوق کشمیریوں کے ہوں، چاہے وہ حقوق شام کے مظلوم مسلمانوں کے ہوں۔ بات یہ ہے کہ نعرہ تو ہے بالکل ہیومن رائٹ کا، مگر اس نعرے کے اگینسٹ دنیا جو ہے وہ ایک دنیا ظلم و چل رہی ہے، اس بربریت میں کا کوئی باب شک نہیں ہے، اور اس رقم میں ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ مسلمان جو ہے وہ زیادہ پس رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت کے اوپر جو قرآن پاک نے ارشادات مزید فرمائے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں حقوق العباد کے تصور کے اوپر۔ میرے ساتھ علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، حقوق العباد کی اہمیت کے اوپر اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال، اس کی آبرو اور اس کا خون۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اگر آج کے معاشرے کے ساتھ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو بدقسمتی سے مسلمان کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، اس کا مال بھی کھا رہا ہے، اس کی آبرو کی بھی حفاظت نہیں کر رہا، اور ایون کے خون بھی کر رہا ہے اس کا۔ آج کا معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے حقوق العباد کی، اور اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس میں ہم حقوق لینا تو چاہتے ہیں لیکن دینا بھول جاتے ہیں۔ والدین کو یہ شکوہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اور اولاد یہ اس بات پہ نالاں ہے کہ ہمارے والدین ہمیں وقت نہیں دے رہے، کاش کہ ان کے ہاتھوں میں موبائل نہ ہوتا، کاش ہماری ماں کے پاس موبائل نہ ہوتا اور موبائل کی جگہ ہم ہوتے۔ یعنی ہر ایک بندہ، معاشرے کا ہر ایک فرد اس بات پہ نالاں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، جبکہ جب دینے کی باری آتی ہے ہر بندہ حقوق لینے کا متقاضی ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو تب ہم بھول جاتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو تب ہم بھول جاتے ہیں، جب ہم کسی کا حق اس کو دیں گے تو تب ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے جس کا حق تلف کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کے حقوق ادا کر کے آنا، اس سے معافی طلب کر کے آنا، کیونکہ قیامت کے دن نہ دولت ہوگی نہ درم و دینار ہوں گے، کیونکہ اس دن صرف تمہارے اعمال ہوں گے، اور جس کا حق مارا ہوگا تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو سرکار نے، اللہ کے نبی نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ تمہیں پتہ ہے منل مفلس ہو، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مفلس بندہ وہ ہے، میرا وہ امتی ہے جس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، تو میرا رب اس کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھتا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں ڈالتا جائے گا۔ تو پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو عدل اور احسان کا حکم دینے کی اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں، اللہ پاک جگہ جگہ پہ قرآن پاک اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ یہ ہمارے ایک دوسرے کے اوپر چند ایک حقوق ہیں۔ جیسے اب یہاں پر عدل اور احسان کے حکم کی بات کی گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ عدل اور احسان کا جو معاملہ ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، تفصیل اس کی کیا ہے، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ میرے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا، اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، جی
کہ عدل کیجئے کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. جو بندہ عدل کرتا ہے ماں کے حقوق اس کے ادا کرتا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے. اب جس کی ماں گھر میں بستر پر بیمار پڑی ہے, وہ بندہ پیسے اکٹھے کر کے بجائے اس کے کہ وہ اپنی ماں کا علاج کروائے وہ حج پہ نکل جاتا ہے, تو آپ بتائیں اس کا حج قبول ہوگا؟ اس کا حج قطعاً قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے. اللہ کے نبی کو پتا تھا اس کی ماں بیمار ہے. سرکار نے فرمایا جا کے اپنی ماں کی خدمت کر, تیرا یہی جہاد ہے, تیرا یہی جہاد ہے. حضرت اور تو اور غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تم غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکتے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تیری بیوی بیمار ہے, تو اپنی بیوی کی جا کے تیمارداری کر, اپنی بیوی کے پاس رہ. تو یہ ہم حقوق جب تک ادا نہیں کریں گے تو تب تک اس کا مطلب ہے کہ ہم عدل نہیں کر رہے. اچھا مفتی صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ یہ جو احسان کا حکم اللہ رب العزت نے دیا, یہ احسان کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میرا آپ کے ساتھ اچھا اسمائل پاس کر کے ملنا یہ بھی احسان کے درجے میں آئے گا, یا آپ کسی کی کفالت کرتے ہیں, کوئی آپ کے زیر کفالت ہے تو وہ آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر احسان کیا ہے؟ ناظرین بڑی اچھی بات ارسلان فاروق صاحب نے توجہ دلاتے ہوئے کہی ہے کہ احسان کیا ہے. جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے حقوق کا, جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق عطا کیے کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے, اس طرح عمل کرنا ہے تو معاشرہ حسین بن جائے گا. وہ حقوق تو ہمارے ارسلان صاحب ایک دوسرے کے قرض ہے, وہ ہم نہیں دیں گے تو ہم اس کے جواب دیں ہیں, مگر حقوق سے بڑھ کر اور جو حقوق ادا کرنے کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں وہ احسان ہے. جو جس کا نیکی کرتے ہیں وہ احسان کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے ناظرین کہ میرے رب نے کہا ان اللہ یحب المحسنین, جو تم احسان کرو زمین والوں پر اور مہربان میرا رب ہوگا عرش بری پر. تم رحم کرو اہل زمین پر, وہ مہربان ہوگا عرش بری پر. اب جب آپ احسان کرتے ہیں تو رب کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں, جن سے میں محبت کرتا ہوں. اور حقوق کی ادائیگی کی کتنی احتیاط لازم ہے. محترم ارسلان فاروق صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری فوج غازیوں اور شہیدوں کا دستہ ہے. کرنل سردار عبدالرؤف خان مکسی یہ 16 بلوچی بڑے مایہ ناز افسر ہیں, ان کے ایک بیٹے شہید ہیں کیپٹن علی شہید. علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ حقوق کے معاملے میں شہید کو بھی معافی نہیں. انہوں نے ان کی شہادت کے بعد جو وصیت نامہ ملا, کیپٹن علی شہید کی شہادت کے بعد جو وصیت نامہ ملا نا ناظرین, اس میں لکھا تھا کہ ابو میں نے شامی روڈ پر فلاں جگہ سے اپنی گاڑی کے ٹائر کو پنکچر لگوایا تھا, اور میں نے جب پیسے دیے تو پیسے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے, اور پنکچر والے نے کہا صاحب پھر دے جانا, میرے پاس ٹوٹے. میں نے اسے کہا نوٹ تم رکھ لو میں پھر لے لوں گا. اس نے کہا نہیں صاحب یہ تھوڑے سے پیسے ہیں, آپ پھر یہاں سے گزریں گے تو دے دیجیے گا جی. انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا, ادھر سے آرڈر آ گیا کہ آپ فوراً سیاچین موو کریں. وہ سیاچین چلے گئے اور اپنی ڈائری میں لکھ گئے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو فلاں پنکچر والے کے میں نے پیسے دینے ہیں, میرے والدین میرا وہ قرض اتارے. ناظرین یہ ہے حقوق العباد کی احتیاط کا عالم. اور کرنل صاحب نے جب اپنے بیٹے کی ڈائری کھولی اور اس میں اس پنکچر والے کے اس وقت 20 کے 25 روپے تھے وہ لکھے ہوئے تھے, تو کرنل صاحب جب دینے گئے تو ناظرین وہ پنکچر والا بھی رو رہا تھا, کہہ رہا تھا کاش ہم سب اگر ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی احتیاط برتیں تو یہ معاشرہ کتنا حسین ہوتا ہے. اور یہ تو قرض کے بھی زمرے میں آتا ہے نا, کہ آپ نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے, اس کو حالانکہ وہ قرضہ حسنہ میں بھی تھا, حالانکہ وہ قرض حسنہ تھا, اس نے خود چھوڑ رہا تھا, انہوں نے قرضہ لیا نہیں, ایسے ہی ہے وہ خود چھوڑ رہا تھا کہ صاحب پھر آپ کا کبھی گزر ہو. تو اگر ہم اس طرح مفتی صاحب برتے جی بالکل, یہ جو احسان کا حکم ہے, یہ احسان کو اگر آج کے اپنے گھر سے شروع کریں تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, کیا یہ احسان کے زمرے میں آئے گا؟ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں ہو سکتا, ماں باپ کے ساتھ یہ سوال تھا ناظرین کے لیے. اچھا پھر ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں ہے, ماں باپ کا حق ہے. بیوی کے ساتھ جو معاملہ آپ کرتے ہیں, اچھا برتاؤ کرتے ہیں, یا اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, یہ احسان کے زمرے میں. سسرال کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ عطا کرتے ہیں تو جہاں یہ صلہ رحم بھی ہوگی وہاں یہ احسان بھی ہوگا. اور جو ہم
رشتہ دار احباب کے ساتھ ان کے ساتھ ہم تعلق اچھا قائم کرتے ہیں، اگر کوئی رشتہ داروں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی آپ کی دل آزاری کرتا ہے، اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں، یا کسی سے آپ نے قرض لینا ہے، تو کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، تو آپ اس کو آرام سے اس کو وقت دیتے ہیں، اس کو ریلیکسیشن دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ احسان کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ جو احسان کی ڈیفینیشن ہے آپ کی اس گفتگو میں 3 سوال تھے۔ جی پہلا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کی کوئی دل آزاری کرتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ اسے معاف کرتے ہیں، تو کیا یہ احسان ہے؟ دوسرا یہ تھا کہ آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ تمام صلہ رحمی کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اضافی طور پر کرتے ہیں، تو کیا وہ چیز احسان میں شامل ہے؟ تو بالکل ناظرین، میرے اور آپ کے لیے قیامت تک جو کردار ہدایت ہے وہ کلام رب العلا ہے۔ کلام مجید فرقان حمید کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ ارسلان صاحب کے تینوں سوالوں کا جواب میرے رب کے قرآن نے دیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جس نے آپ کی دل آزاری کی یا آپ کا نقصان کیا، آپ کو اس پر شدید غصہ آیا، میرا رب کہتا ہے تم غصے کو پی جاؤ، تم اس پر مہربانی کرو فرش پر، میں مہربانی کروں گا تم پہ عرش پر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ کسی نے آپ کا نقصان کر دیا، آپ نے سوال کیا تو نقصان کر دیا، تو اس سے نقصان کا یا بدل، وہ آپ سے پیسے لے کے گیا اور قرض ادا نہیں کر رہا، تو آپ اس کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں۔ میں تیسرے سوال پہ بھی آتا ہوں۔ نقصان کر دیا، اب نقصان کی صورتیں 2 ہیں، یا تو آپ اس سے اس کا بدلہ لیں یا آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں زمین پر تو عرش والا رب آپ کے لیے معافی کا سامان کرے گا عرش بری پر۔ اب تیسری بات آ گئی قرض کی، کہ اس نے قرض لیا، اب دے نہیں رہا، لیت العال سے کام لے رہا ہے، یا اس کے پاس ہے نہیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، علامہ صاحب چونکہ معلم العلماء بھی ہیں، آپ تدریسی عالم ہیں، آپ درس نظامی پڑھاتے ہیں، تو یقیناً یہ ابھی اس علم کے سمندر میں ہے جس علم کے سمندر سے ہم نکل کر کنارے کنارے چل رہے ہیں۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں جو قرض دار کو آسانی دیتا ہے، رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت بھی عطا کر دیتا ہے اور وسعت بھی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، تو پھر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں، اور اس میں پرٹیکولرلی ایک میرے سامنے ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص دنیا کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جو اس پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی دوسرے کے ظلم کے لیے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی کوئی مشکل دور کرتا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بھی ابھی فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل دور کر دیں گے۔ اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ یہ ایک بڑی زبردست جو آخر کے اندر لائن ہے، اس نقطے کے اوپر میں علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب سے بات کروں گا، میرے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا علامہ شبیر صاحب، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث قدسی ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے ایک بندے سے فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں فلاں وقت بیمار تھا، تو نے عیادت نہیں کی۔ وہ حیران ہو کر دریافت کرے گا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا جس کا تجھے علم تھا اور تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے فلاں وقت تجھ سے کھانا مانگا
تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ پھر حیرانی سے پوچھے گا کہ یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے اور میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب و اجر میری طرف سے تجھے ملتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ وہ حیرت سے سوال کرے گا کہ یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے پیاسے تھے اور میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا جس کا تجھے علم تھا، اور اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر و ثواب تجھے میری طرف سے ملتا۔ یہ دیکھیں یہ کتنی بنیادی بات ہے جس کو آج کا ایک عام مسلمان اگر سمجھ لے کہ میں نے جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے تو یہ اللہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے اور اللہ سے ملاقات کے مترادف ہے، اور اس کا اجر جو آخرت کے اندر ملنے والا ہے وہ اتنا زیادہ ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہمارے اندر باتیں آج کیوں نہیں ہیں؟ کیا تعلیم کی کمی ہے؟ کیا ممبر و محراب سے ہم تک بات نہیں پہنچائی جا رہی؟ علماء کرام کردار ادا نہیں کر رہے؟ ماں باپ ذمہ داری ادا نہیں کر پائی؟ کیا مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے اپنا منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں آیا میرے پاس پوچھنے کے لیے۔ ہم اب اگر کسی جنازے میں جاتے ہیں تو ہم وہاں اپنے دوست کو اور جو پیچھے ان کے ورثاء ہوتے ہیں ان کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ جب یہی کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے تو تب میرا اللہ راضی ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کم جاتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں۔ تو جب یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے تو تب میرا رب راضی ہوگا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زمین پہ اپنے مسلمان کمزور بھائی کی مدد کرتا ہے نا تو جب تک وہ اس کی مدد میں رہتا ہے تب تک میرا اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، مجھے وہ بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ بیچارہ مجبور ہو کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا، مسجد میں آ کے، اور آ کے کہنے لگا مجھے پتہ بھی ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ باہر جا بھی نہیں سکتے، تو فلاں بندہ ہے اس کے میں نے پیسے دینے، اس کا قرض دینا ہے میں نے، تو آپ اگر اس کی سے بات کریں گے تو وہ مجھے مہلت دے دے گا، لیکن اگر آپ بات نہیں کریں گے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی وہ بات مانے گا، لیکن اگر آپ بات نہیں کریں گے تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، مطلب مجھے ذلیل کرے گا، میری عزت نفس پامال کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو ہاتھ سے پکڑا تو آپ مسجد سے باہر نکل پڑے۔ اس نے کہا حضور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا وہ سونے کے حروف، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے پاس تو بیٹھتا تھا زیادہ یا میں بیٹھتا تھا؟ اس نے کہا میں ہی بیٹھتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تجھے یہ نہیں پتا میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرے گا، جو بندہ کسی مجبور کی مجبوری کے وقت اس کے کام آئے گا، میرا اللہ اس کو 10 مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے اسی اعتبار سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، پہلے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر خرچ کرو، پھر درجہ بدرجہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر ضرورت مند ہے، کیا میرے لیے اس کو صدقہ دینا جائز ہے؟ بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں اس صدقے کا دوہرا اجر ملے گا، یعنی کہ بیوی شوہر کو بھی صدقہ دے سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اسران صاحب کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ تیسرے مقرر ہوتے ہیں، تیسرے خطیب ہوتے ہیں، ان کا کم اور خطیب زیادہ ہوتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جس معاشرے کو تشکیل دیتا ہے نا ناظرین، اللہ کی قسم اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو کائنات میں یہ وہ معاشرہ ہے جس میں دینے والے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، لینے والے کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بھی لے جائیں، اور یہ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ دور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور آپ نے بھی احادیث کی ٹرانسلیشن ناظرین کے آگے رکھی۔ نبی علیہ السلام وَمَن مَشَىٰ فِي حَاجَتِ أَخِيهِ، اگر کوئی اپنے کسی بھائی کی کسی حاجت کے لیے ساتھ دیتا ہے
تو لہم مغفرتن 70,000 ملائکہ. اللہ اکبر. ناظرین سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کیا شان ہے. ارسلان صاحب میرے رسول نے فرمایا 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے عرش پر دعا کرتے ہیں جو فرش پر اپنے بھائی کی حاجت کے لیے اس ساتھ چل رہا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب عبداللہ بن عباس کی بات کر رہے تھے، 70,000 فرشتے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام ہو جائے تو؟ فرمایا کام تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے، میرے امتی کو رب نے صلہ رحمی اور ہمدردی کا اجر عطا کرنا ہے. صحابی نے پھر تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلتا رہے؟ پاک نبی نے فرمایا نہیں، جب وہ گھر سے نکلا اس لمحے سے لے کر آنے والے دوبارہ اس لمحے تک، جس کو میں اور آپ 24 کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ 24 گھنٹے کہتے ہیں، رب 70,000 فرشتوں کو کہتا ہے میری عبادت چھوڑ دو، میرے زمین پہ چلنے والے، اپنے بھائی کا درد محسوس کرنے والے، اس کی حاجت برابری کے لیے اس کا ساتھ دینے والے، میرے بندے کے لیے تم دعائیں کرتے رہو، یہی تمہاری عبادت ہے. ویسے ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا واقعہ ہے. ناظرین روزے کے ساتھ میرا اور آپ کا درس سنتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ارسلان صاحب نے بیمار پرسی کی بات کی ہے تو معاشرے کے 2 بندوں کی خوبصورت بیمار پرسی کی ایک روایت عرض کروں. ایک دوست چودھری تھا گاؤں کا بڑا، اور اس نے ایک غریب ڈورے کے ساتھ جو کانوں سے بہرا تھا اس کے ساتھ یاری رکھی ہوئی تھی. اس کو خبر نہیں ہوئی، کئی دنوں کے بعد اسے پتا چلا کہ میرا یار چودھری بیمار ہے تو میں اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤں گا. آپ بیمار پرسی کی بات کر رہے تھے تو اس نے کہا میں نے چودھری کے آس پاس بیٹھے لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دینا کہ چودھری نے ایک غریب اور دوسرے بہرے یعنی ڈورے کانوں ڈورے سے دوستی رکھی ہوئی ہے. تو چودھری کے میں جا کر پوچھوں گا چودھری صاحب کیا حال ہے، تو لامالا وہ کہیں گے کہ الحمدللہ اب میں بہتر ہوں. یہی تقیہ کلام بیمار کا ہوتا ہے. تو میں کہوں گا شکر الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. جہاں میں سنوں یا نہ سنوں اس کے لبوں سے میں یہی محسوس کروں گا، جواب یہی دوں گا. پھر میں اسے پوچھوں گا کہ کس ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں، اس کے لب ہلیں گے، کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کا تو نام لے گا. میں چاہے نہ سنوں، میں جواباً یہ محسوس کرواؤں گا کہ میں سن رہا ہوں. تو میں کہوں گا جی وہ ڈاکٹر واقعی بڑا اچھا ہے، وہ جس کا علاج کرتا ہے اس کا درد اور مرض نہیں رہنے دیتا. اب یہ ناظرین آپ کے تبع ظرافت کے لیے وہ ڈورا یہ پلان کر کے نکلا تو جا کر چوہدری صاحب کو اس نے کہا جناب بیمار پرسی کی وجہ کیا حال ہے. اس کو بڑا دکھ ہوا، سارا زمانہ مجھے پوچھنے کے لیے آیا جس کو میں نے یار بنایا تھا، یہ آج اتنے دنوں بعد آیا. اس نے کہا مر رہا ہوں. ڈورے نے سنا کو نہیں کہتا الحمدللہ الحمدللہ. پھر اس چودھری کو اور بھی غصہ آیا. اس نے ڈورے نے پوچھا، ڈورا مین وائز بہرے نے، اس نے پوچھا چودھری صاحب کس ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا اسرائیل سے. اس نے کہا ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا ڈاکٹر ہے جس کا علاج کرتا ہے اس کی مرض باقی نہیں رہنے دیتا. تو اس صورت میں بھی اس ڈورے کو ضرور ثواب ملا ہوگا کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی. اور علامہ صاحب اور فاروق صاحب ارسلان فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ اگر ہم بیمار پرسی کے لیے جائیں تو خدا بیمار کے سرحانے ملتا ہے. کوئی شک نہیں. اور پھر اس میں ایک پہلو اور بھی ہے جو میں چاہوں گا ڈسکس ہو جائے، وہ ہے یتیموں کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا. اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ انعامات سے نوازتے ہیں. کتنی بات ہے. آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، میرے نبی نے تو ناظرین آپ کے کریم نے، آپ کے آقا نے اور یتیموں کے والی نے، حضور کی بہت ساری صفات میں سے ایک یہ بھی صفت جو ہے وہ کریم آقا کی زمانہ آفاق ہے کہ یتیموں کے والی، غریبوں کے ماں باپ، بیواؤں کے ملجا. تو یتیموں کے والی نے تو یہاں تک فرما دیا ہے میرے امتی اگر تو اس کو کھانا نہیں دے سکتا، تو اس کو پانی نہیں پلا سکتا، تو اس کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، تو اسے جوتی نہیں دے سکتا، تو اتنا تو کر دے. یا رسول اللہ کیا کروں اتنا؟ فرمایا محبت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دے. سبحان اللہ. آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جتنے اس کے سر کے بال ہیں ناظرین اتنی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں شامل ہو جائیں گی. جتنے بال ہیں اس کی تعداد میں گناہ مٹا دیے جائیں گے. اب سر کے بال گنے نہیں جاتے. یتیم کا یہ معاملہ ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. بے شک. تو یہ بڑی انعامات ہیں جی جو ہمیں ملیں گے، اور ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ ہم حقوق اللہ کے اندر ظاہر ہے انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے،
لیکن حقوق العباد کے معاملے میں تو خاص طور پر کوتاہی سے بچنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر طرح سے جو بھی حقوق ہیں ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا اور اس کی ادائیگی کی کوشش جو ہے وہ کریں۔ بات آپ کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کی ڈائری مینج کیجئے اور لکھتے جائیے اگر آپ نے کسی کا کوئی دینا لینا ہے تو، تاکہ زندگی ساتھ چھوڑ جائے تو وارثوں کو پتا ہو۔ وارثوں کو پتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کا سب سے بڑا حق بعد از مرگ یہ ہے کہ اس کا قرض چکاؤ، اس کا کر چکا ہو۔ تو میں یہ اسی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی اور ان کی ادائیگی کی کوشش کرنی ہوگی۔ مجھے آج تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔